अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के बूस्टर में हम हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के उन 3 कामों के बारे में बात करेंगे कि जिन्होंने उस जमाने की अरब दुनिया को सख्ते में मुब्तला कर दिया था। और लुत्फ की बात तो यह है कि आपने ये तीनों काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब और उनकी माइयत हासिल करने के लिए किए थे। पहला काम जो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने जब किया तो अहले अरब दुनिया एक मरतबा अंगुश्त बदनदां हो गई और घरों में, गलियों में, चौराहों में, हर जगह पर ये बात डिस्कस होने लगी थी और वो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर शरीका हयात अपने लिए इंतखाब कर लेना। चूंकि हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उस जमाने में कोई आम खातून न थी। आपके साथ तो अरब के बहुत बड़े रुअसा, ज़ुअमा, शादी का पैगाम भेजा था उन्होंने, मगर आप सलामुल्लाह अलैहा ने इस तरह के किसी भी पैगाम को हमेशा ठुकरा दिया था। अब लोग मुंतज़िर थे कि वो कौन होगा जिससे अरब की नामवर तरीन खातून अक़द करेगी। और इस दौरान अब जब ये बात लोगों तक फैलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया गया और खुद जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने किया है, और फिर वो ये देखते थे कि रग़बत की वजह क्या है, और वो रग़बत की वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ देखते थे, न कि स्टेटस। चूंकि उस वक्त तक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली ही नहीं थी। तभी लोग हैरान थे कि इस स्टेटस की खातून एक ऐसे जवान के साथ शादी करने जा रही है कि जो कि उन लोगों से अगर उसको कंपेयर किया जाए जिनको ठुकराया गया है तो ये बड़ी हैरत की बात नजर आती होती है। चूंकि जिस मर्जी बैकग्राउंड पे चले जाएं, जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जो एक तारुफ माशरे में था, बल्कि अगर मैं एक और जुमला कहूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम मुक़द्दस में जितने भी अज़दवाज आई हैं उनमें से ये वाहिद ज़ौजा थी जो ज़ौजियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही अपना एक तारुफ रखती थी और एक अपनी बहुत बड़ी शनाख्त रखती थी और उनकी अपनी एक आइडेंटिटी थी। और उनकी एक नहीं बल्कि कई शनाख्तें थीं। एक से ज्यादा ग्राउंड्स ऐसे थे कि जिनमें आपका नाम चमकता था। उस जमाने में आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी थी, उस माशरे में आपकी एक सोशल आइडेंटिटी थी, और इन सब से बढ़कर आपकी एक इकोनॉमिक आइडेंटिटी थी। क्या किसी खातून के लिए ये ज़ाती तारुफ छोटी सी बात है कि वो जिस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रही हो और जिस मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रही हो वो जाहिलियत का दौर कहलाता हो, वो बुराइयों का दौर कहलाता हो और हर तरफ जुल्म और सितम के चर्चे हों, मगर उस खातून का जहां कहीं तज़किरा किया जाता हो तो उसको ताहिरा के नाम से याद किया जाता हो, इतनी पाकबाज खातून हो। और क्या ये किसी खातून के लिए छोटा सा तारुफ है कि जिस ज़माने में औरत को धुतकार दिया जाता हो उस ज़माने में उसको अकीला कुरैश यानी कुरैश की सबसे अक्लमंद खातून के तौर पे पहचाना जाता हो। ये आपका पर्सनल तारुफ था, ये आपकी वो शिनाख्त थी जो आप शादी से पहले रखती थी। और फिर सिर्फ यही नहीं थी, आप सोशल एक्टिविटीज करती थी। मुआशरती और समाजी मैदान में आपका एक बहुत बड़ा नाम था। यतीम कहते थे ये हमारी माँ है, मुआशरे का धुतकारा हुआ, पिसा हुआ और कमजोर तबका कहता था ये हमारी माँ है। उम्मुल यतामा व उम्मुस सालिक, द मदर ऑफ ऑर्फन्स एंड द मदर ऑफ डिप्राइव्ड। जिसका कोई नहीं होता था वो भी अपने दिल में मुतमईन होता था कि एक घर ऐसा है कि जहां अगर मैं चला गया तो मेरे मसाइल हल हो सकते हैं, मेरी बात सुनी जा सकती है और जहां मुझे भी इज्जत और तौकीर मिलती है। और वो जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का घर था। ये आपका मुआशरती और समाजी तारुफ था। ये उस जमाने की बात है और ये हैरत की बात है कि जब औरत को मिल्कियत, किसी चीज के मिल्कियत के काबिल नहीं समझा जाता था, वो किसी चीज की मालिक नहीं बन सकती थी, मगर उसी जमाने में आपने मुआशी मैदान में वो कारनामे सर अंजाम दिए हुए थे और आपकी इतनी बड़ी इकोनॉमिक आइडेंटिटी थी कि आपको मलिकतुल अरब कहा जाता था, यानी वो खातून जो अरब, पूरे अरब की मालिक है। आप कामयाब तरीन ताजरा थी अहले अरब में से। कोई मर्द भी शायद इतना उस जमाने में कामयाब तिजारत के मैदान में ना हो जितनी आप थी इस मैदान के ऊपर। सो 3 बहुत बड़े तारुफ मौजूद थे आपके। और लोगों के लिए हैरत की बात यही थी कि जिनके पास इतने बड़े 3 तारुफ हैं वो इंतखाब कर रही हैं यतीम अब्दुल्ला का, कि जिनको कुछ अरसा पहले ही आपने अपना सामान तिजारत देकर अपना अजीर बनाकर सफर पे भेजा था। ये बात उस जमाने के लोगों को भी समझ नहीं आ रही थी, जैसे आज भी शायद कुछ लोगों को इस तरह की बातें समझ नहीं आती, वो स्टेटस के पीछे भागते हैं। जब इस तरह का कोई मरहला आता है कि अपनी बेटियों की शादी किससे करनी है
تو وہ صفات نہیں، پہلے سٹیٹس کی باتیں پوچھتے ہیں، لڑکا کرتا کیا ہے، اس کا گھر کہاں ہے، وغیرہ 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 وغیرہ، آلدو وہ امپورٹنٹ کوسچنس ہیں، بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جس کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ثابت کیا کہ اس موضوع میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اوصاف ہیں، اور انہی اوصاف کو دیکھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب، بلکہ میں اگر یوں کہوں، اور یہ میرے کہنے کی بات نہیں، تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ نے ان اوصاف کو ڈھونڈا تھا کہ کون ہے جس میں یہ اوصاف پائے جاتے ہوں گے۔ اگرچہ وہ بہت بڑی کامیاب تاجرہ خاتون تھیں، مگر اپنی روزمرہ زندگی میں گھر کے اندر اہل کتاب علماء اور دانشوروں کو بلاتی تھیں اور ان کے ساتھ مذہبی نشستیں رکھتی تھیں، اور ان مذہبی نشستوں نے انہوں نے کئی مرتبہ ان علماء سے، ان دانشوروں سے سنا تھا کہ عنقریب ایک آخری نبی آنے والا ہے جس کی پوری دنیا منتظر ہے اور اس کے اندر فلاں فلاں صفات پائی جاتی ہیں، لہذا ان صفات کی طرف متوجہ تھیں، کون ہوگا وہ جس کے اندر وہ صفات ہوں گی۔ ایک رات تو جناب خویلد کی بیٹی جب خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر واپس جانے لگی تو قریش کی خواتین کو ایک جگہ پہ اکٹھا دیکھا، اور آپ ان کے برابر جا کے وہاں پہ کھڑی ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی عالم ہے جو ان سے وہاں پہ خانہ کعبہ کے جوار میں گفتگو کر رہا ہے، اور ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے قریش کی عورتوں، میں ایک تمہیں بات بتانے لگا ہوں کہ میرا علم یہ کہتا ہے، آثار یہ کہتے ہیں کہ ان قریب ایک نبی یہاں مبعوث ہونے والا ہے، اور میں تم سب عورتوں سے اور خواتین سے کہتا ہوں تم میں سے جو اس کی شریک حیات بن سکتی ہو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ خواتین نے یہ بات سنی تو وہ ہنستی ہوئی اور مذاق اڑاتی اس بات کی اپنے گھروں کو چلی گئی، مگر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے دل میں یہ بات رک گئی، اور آپ کو تو وہ خواب یاد آ گیا جو آپ نے چند روز پہلے ہی دیکھا تھا کہ مکہ کے افق پر ایک ستارہ طلوع کرتا ہے اور پھر وہ آسمان بطحا پر بلند ہو کر آہستہ آہستہ ان کے گھر کی طرف آتا ہے، اور پھر یہاں پہنچ کر اس کی روشنی پورے عالم میں پھیل جاتی ہے، اور پھر اس روشنی کو دیکھنے کے لیے لوگ جوق در جوق جناب خدیجہ بنت خویلد کے گھر آ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ خواب اتنا خوبصورت تھا کہ یہ خواب سنتے ہی جناب ورقہ ابن نوفل نے مبارکباد دی آپ کو کہ ہے میری چچا زاد بہن، آپ کو مبارکباد ہو۔ فَإِن صَدَقَتِ الرُّؤْيَا فَإِنَّ نُورَ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ سَيَدْخُلُ مَنزِلَكَ، یعنی اگر آپ کا یہ خواب سچا ہوا تو ان قریب نور نبوت و رسالت چل کر آپ کے گھر آئے گا، اور یہاں سے ہدایت کی روشنی اور کرنیں پھوٹیں گی اور پورے عالم کو منور کر دیں گی۔ یہ وہ صفات تھیں جن کی طرف آپ کاملاً متوجہ تھیں، یہ ایک آل ان سڈن ڈیسیژن نہیں تھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ویسے ہی کر لیا ہو، اور لوگ حیرت زدہ اسی لیے تھے۔ مگر اب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کہاں سے بیک گراؤنڈ چل رہا ہے، آپ کب سے متوجہ ہیں ان اوصاف کی طرف، اور پھر وہ سفر تجارت کے بعد جب آپ کا غلام آ کے آپ کو ایک کے بعد ایک واقعہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کیسے وہ جو ایک مرتبہ ہمارے قافلے نے ایک پڑاؤ کرنا تھا اور آرام کرنا تھا، اور ایک وادی تھی، ہم وہاں رکنا چاہ رہے تھے، وہاں درخت تھے اور ان کی چھاؤں تھی اور وہ زیادہ ہموار جگہ تھی، مگر یتیم عبداللہ نے وہاں رکنے سے منع کیا اور ایک پہاڑی کے اوپر لے گئے اور وہاں پہ اپنے قافلے کو ٹھہرایا، اور قافلے والے حیران کہ یہ جو سامان تجارت ہے اس کی مالکہ نے پہلے ہی ہمیں یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ ان کی مخالفت نہ کرنا، اور جو حکم یہ رستے میں دیں گے اس کی موافقت کرنی اور اس حکم کو پورا کرنا ہے، مگر وہ ہموار جگہ چھوڑ کر، وہ سایہ چھوڑ کر، یہ پہاڑی کے اوپر آ کر عین دھوپ کے سامنے نہ جانے کیوں قافلے کو یہاں پہ پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ مگر لوگوں نے دیکھا کہ آن کی آن میں بادل آئے اور بارش برسی، اور اتنی سیلابی بارش برسی کہ پوری وادی میں سیلابی اور طغیانی کیفیت پیدا ہو گئی، اور تب انہیں سمجھ آیا کہ اگر قافلہ وہاں رکا ہوتا تو ہمارا مال تجارت اس سیلاب کی نظر ہو جانا تھا۔ میسرہ نے تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو وہ ایلا نامی جو قصبہ تھا اس کا واقعہ بھی سنایا کہ ہمارا قافلہ جب ایک کنویں کے کنارے رکا اور جو کہ خشک تھا تو ہم سب نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر ہاتھ ڈالے ہوئی ہیں، اور جب ہاتھ باہر نکالا تو اس کے اندر پانی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو ہم ابھی تک اس بات پہ ہی حیرت زدہ تھے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ جس درخت کے نیچے کھڑے ہیں وہ آنے واحد میں سرسبز ہو گیا، اور وہاں جو ایک پادری تھا اس نے یہ دو باتیں دیکھنے کے فوراً بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگوں جو اس درخت کے نیچے کھڑا ہے متوجہ ہو جاؤ، وہ کوئی اور نہیں الا نبی، وہ ایک نبی ہے۔ اور پھر بڑی حسرت سے اس پادری نے کہا، یا لیت انی ادرکہ حین یؤمر بالخروج، کاش میں اس زمانے کو درک کر سکوں جب انہیں ظاہری نبوت و رسالت عطا ہوگی۔ اور میسرہ نے صرف یہی دو واقعات نہیں سنائے تھے، وہاں کی پوری رودات سنائی تھی جو اور بھی بہت سارے ایسے عجیب واقعات سے بھری ہوئی تھی۔ جب آپ نے یہ سارے واقعے سنے تو بڑا غور و خوض کیا، بڑے تسلی سے اس بات کے اوپر سوچا، اور پھر فیصلہ کر لیا کہ وہ یتیم عبداللہ کی شریک حیات بنے گی، اور صرف شریک حیات نہیں بنے گی بلکہ ان کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیں گی، چاہے اس کے لیے ان کو جتنی بڑی مرضی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑے۔
لیکن اگلا مسئلہ یہ تھا کہ اب ان تک پہنچا کیسے جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے مختلف لوگوں کو درمیان میں ریفرنس کے طور پہ استعمال کیا۔ آپ کی ایک دوست ہیں جو کہ جن کا نام نفیس ہے، ان کے ذمہ لگایا کہ وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں ملاقات کریں اور شادی کے بارے میں ان کے خیالات ان سے پوچھیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں، ان کا کیا نقطہ نظر ہے، اور اگر انہیں ممکن اور لگے اور مناسب لگے تو بے شک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے انہیں شادی کی پیشکش بھی کر دیں۔ اور جناب نفیسہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت ملاقات کی تھی جب وہ طواف کعبہ انجام دے کر اپنے گھر واپس جا رہے تھے، تو اس موضوع پر بھی گفتگو کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک ایسی خاتون کی طرف رہنمائی کر سکتی ہوں، متعارف کرا سکتی ہوں جو شرافت و کردار میں، جو جاہ و جلال میں اور کردار میں آپ کے بالکل ہم پلہ اور ہم کف ہو سکتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب استفسار کیا کہ کون ہیں وہ، تو انہوں نے بتایا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں، اور ان کے ارادے کے بارے میں بھی آگاہ کیا کہ وہ تو خود یہ ارادہ رکھتی ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جناب عمار ابن یاسر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے، ان کو درمیان میں ریفرنس کے طور پر استعمال کیا گیا۔ حضرت حمزہ کے بارے میں ملتا ہے، ان کو ریفرنس کے طور پر استعمال کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں جناب صفیہ بنت عبد المطلب، انہوں نے بھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی اس کام میں مدد کی۔ اور پھر ایک مرتبہ جب جناب صفیہ کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ملاقات ہو رہی تھی، تو آپ نے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زبان سے یہ ساری باتیں بتا دی تھیں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میری آپ کی طرف رغبت کی وجہ کیا ہے اور میرے اس فیصلے کی وجہ کیا ہے، ایک پہلی وجہ تو یہ کہ آپ میرے رشتہ دار ہیں، وشرفک فی قومک، اور آپ صاحب عزت و توقیر ہیں، وصدقک فیہم، آپ شرافت کی معراج پر فائز ہیں، وامانتک عندہم، اس پورے معاشرے میں آپ سے بڑا امین کوئی نہیں ہے، وحسن خلق کا، وصدق حدیث کا، آپ بات کرتے ہیں تو سچی کرتے ہیں، اچھا اخلاق آپ سے بہتر اس معاشرے میں کسی کے پاس ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں کہ قد رغبت فیک، کہ جن کی وجہ سے میں آپ کی شریک حیات بننا چاہتی ہوں۔ اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے نے اہل عرب کو اس لیے سکتے میں مبتلا کر دیا تھا کہ قبیلوں کے سرداروں کو، زعماء کو، دولت مندوں کو، امیر ترین تاجروں کو ٹھکرا دینے والی خاتون نے جس کو اپنا سرتاج منتخب کیا ہے، وہ ظاہری زندگی کی تمام رہنائیوں سے محروم ہے، نہایت سادہ زندگی کا حامل ہے۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا یہ وہ پہلا فیصلہ تھا جس سے اس وقت کی دنیا حیران تھی۔ دوسری چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تھی کہ جس سے اس زمانے کے سارے لوگ حیران تھے، اور وہ کیا تھا کہ رشتے کا انتخاب تو آپ نے کر لیا مگر رشتے میں خود پہل بھی کی۔ عرب معاشرے میں یہ کام نہیں کیا جاتا تھا، اور جیسے آپ نے کہا کہ خود مدعی بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ نے پیغام پہنچایا۔ اور تیسرا اہم کام کہ جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جب انجام دیا تو اہل عرب پر ایک سختے کی کیفیت تھی، اور وہ یہ تھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خود کو اس طرح پیش کیا کہ آپ صرف شریک حیات ہی نہیں بنی بلکہ شریک مقصد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بن گئی۔ چونکہ جب یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ عقد کرنے جا رہی ہیں یتیم عبداللہ کے ساتھ، تو اب لوگوں کی نظر یہ تھی کہ اتنی بڑی تاجرہ خاتون ہے، اور اس زمانے اور اس موقع پر جو چیزیں اور معاملات آپس میں دو خاندانوں کے طے ہوتے ہیں، حق مار ہوتا ہے اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ کس معیار پہ جا کر جناب ابو طالب کا بھتیجا ان چیزوں کو پورا کرے گا۔ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پھر 4000 دینار پہلے خود اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا تھا، اور جب نکاح کی سرمنی ہو رہی تھی اور لوگ سننا چاہ رہے تھے کہ حق مار کیا ملے گا ملکۃ العرب کو، تو لوگ دنگ رہ گئے کہ جب جناب ابو طالب نے 4000 دینار حق مار دینے کا اعلان کیا۔ اور پھر جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ حق مار تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اپنی شادی سے پہلے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں خود دے چکی تھیں، تو لوگ دنگ رہ گئے تھے۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فسادی چچا اس محفل میں خاموش نہیں رہ سکا تھا، اور بڑے طنز کرتے ہوئے کہنے لگا تھا، لوگوں آج ہم نے رواج بدلتے ہوئے دیکھا ہے، آج ہم نے عجیب بات دیکھی ہے۔ آج تک تو ایک ہی کام ہوتا تھا کہ لڑکے خواتین کو حق مار دیتے ہوتے تھے، یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ آج کوئی دلہن، آج کوئی عورت اپنے ہونے والے شوہر کو حق مار کی ادائیگی کر رہی ہو۔ مگر اسی محفل میں جناب ابو طالب بھی تو بیٹھے تھے۔ آپ کھڑے ہوئے اور بڑے سرزنش کرتے ہوئے اس کو کہنے لگے، مثل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحمل الیہ ویعطا، کہ اے بدبخت بیٹھ جاؤ، تمہیں فرق نہیں معلوم کہ بیٹا محمد سا ہو تو اس کو بیٹی کا رشتہ بھی دیا جاتا ہے اور ساتھ میں حق مار کی خطیر رقم بھی دی جاتی ہے۔
ومثلک من یہدی ولا یقبل منہ، اور تجھ جیسا احمق بڑی مقدار میں حق مار دینا بھی چاہے تو کوئی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہ تیسرا کام جس پہ اہل عرب حیرت زدہ تھے کہ آپ نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں صرف نہیں دیا، بلکہ اپنی ملکیت میں جتنی چیزیں تھیں ان سب کو ملکیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دے دیا۔ یعنی گویا اگر اس کو ہم یوں کہیں کہ اہل عرب اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ملکۃ العرب مملوکۃ المحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن رہی تھیں۔ اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں کہ جب نکاح ختم ہو گیا اور مہمان اپنے گھروں کو جانے لگے، چونکہ یہ محفل نکاح تھی، محفل رخصتی نہیں تھی، رخصتی چند دنوں کے بعد ہوئی تھی۔ جب مہمان جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اجازت چاہی کہ اپنے چچا ابو طالب کے گھر واپس لوٹ جائیں، مگر ان کے ارادے کو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے بانپ لیا تھا کہ وہ واپس جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ فوراً آگے بڑھیں اور ایک عظیم جملہ کہا، فَإِلَى بَيْتِكَ فَبَيْتِي بَيْتُكَ وَأَنَا جَارِيَتُكَ، کہ اپنے چچا جناب ابو طالب کے گھر واپس کیوں جانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں تو آئیے نا۔ کون سا اپنا گھر؟ فَبَيْتِي بَيْتُكَ، میرا گھر تو آپ کا گھر ہے۔ اچھا یہ آپ کا گھر ہے تو آپ کون ہیں؟ وَأَنَا جَارِيَتُكَ، اور میں آج سے اور ابھی سے آپ کی کنیز ہوں۔ بظاہر یہ ایک ایسا جملہ ہے جو شاید اس موقع پہ کوئی خاتون اپنے ہونے والے شوہر کو کہتے ہوئے شرمائے اور شاید معاشرہ اجازت بھی نہ دے، تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ جملہ لوگوں کی موجودگی میں کیوں کہا، یہ بھی حکمت سے خالی نہیں تھا۔ آپ اپنی محفل نکاح کے شرکاء کی موجودگی میں اور ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اپنی اور اپنے مال کی حیثیت تمام لوگوں کے سامنے واضح کر رہی تھی، جبکہ ابھی تک تو آپ ان کے بیت الشرف میں آئی بھی نہ تھیں۔ لہذا اس موقع پہ لوگوں کو انداز ہوا کہ جس رشتے کو وہ ایک جذباتی یا غیر فطری فیصلہ سمجھ رہے ہیں، یہ در حقیقت کسی اوصاف اور صفات کے اوپر قربان ہو جانے والا فیصلہ ہے۔ اور بالآخر پھر وہ دن بھی آ گیا کہ جب ملکۃ العرب اپنا خوبصورت محل چھوڑ کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گئی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا، مگر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جانتی تھیں کہ آنے والے دنوں میں یہی سادہ سا چھوٹا سا معمولی سا گھر تاریخ اسلامی کا مرکز اور آماجگاہ بن جائے گا۔ تو یہ تھے وہ تین کام کہ جن میں سے جب بھی جو بھی کام جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے انجام دیا تو ایک مرتبہ عرب دنیا پر سکتہ طاری ہو جاتا تھا اور وہ گوشت بدندان ہو جاتے تھے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کوئی ایسا کام انجام دیا کہ لوگ حیرت زدہ ہو جائیں؟ کیوں نہیں۔ ان بے شمار کاموں میں سے ایک کام وہ ہے جب آپ فتح مکہ میں فاتح مکہ کی حیثیت سے اپنے ہی آباء و اجداد کی سرزمین پر اور اللہ کے حرم میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کے قبیلے کے لوگ آگے بڑھ بڑھ کر اصرار کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، اب آپ کا گھر مدینہ میں ہے، اب آپ جب مکہ میں فاتح مکہ بن کر حاکم ریاست مدینہ کی حیثیت سے آ رہے ہیں تو میرے گھر میں تشریف لائیے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اسی کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں، مگر لوگ حیرت زدہ رہ گئے جب انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی حجون میں قبر سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس ایک خیمہ لگانے کا حکم دے رہے ہیں اور ابن زبیر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علم اسلام ہے جو فاتح مکہ کی حیثیت سے تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ مکہ کے کسی سرکاری بلڈنگ پر نہیں بلکہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر کی جوار میں نصب کر دو۔ اور پھر روایت میں لکھا ہے کہ وہ جو خیمہ آپ نے قرب و جوار میں لگایا تھا، اسی خیمے میں آپ جتنے دن مکہ میں رہے وہاں رہائش پذیر ہو گئے، اور گویا آپ زبان حال سے لوگوں کو بھی بتا رہے تھے اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے بھی کہہ رہے تھے، اے میرے مشکل دنوں کی رفیقہ حیات اور رفیقہ مقصد، آؤ میں آج خوشیاں بانٹنے کے لیے تمہارے پڑوس میں آ گیا ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا وہ تعارف جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس دنیا سے رحلت کے بعد بھی ہر موقع پر پیش کرتے رہتے تھے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قربانیوں کو سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے پاکیزہ کردار کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔